Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lecture number 17. In our last class, we have started discussing the rights which Islam has awarded to a woman. Or in other sense, we can say the rights which Islam has distributed between men and women equally. And now today we will discuss the specially awarded rights of women in Islam, or the status of women in Islam. In this lecture we will discuss the rights which Islam has awarded specially to a woman. These are the rights which are the speciality of a woman, and this discusses in a very beautiful sense the status of women in Islam. In this lecture we will discuss first of all the introduction of this lecture, then the character of a woman as a full and equal partner of man, equality of men and women in bearing responsibilities and personal and common responsibilities, pursuit of knowledge and education, freedom of expression, historical records about the status of women, some critical issues about women's rights, likewise inheritance, witness, financial liabilities, standing behind in prayers, and superiority of men. And in last we will discuss the conclusion. The rights of women in Islam. The rights of women in Islam is something which is very unique and which is depend on the nature and instinctive behavior of women. And the status of women in Islam is something very unique and something very novel. And if we see the status of women in comparison, the comparison of Islam and the comparison of the different civilizations, or if we see the character of women in comparison with before the advent of Islam, the character of women, we'll see that the character which Islam has awarded, the status which Islam has awarded to a woman, no religion, no dogma, no country or no race has given this attitude and this character to a woman as Islam has given. And it is a matter of course and it is a matter of fact that the status which Islam has given to a woman, that is based on her instinctive nature. اسلام نے عورت کو جو حقوق ادا کیے ہیں اور اسلام میں عورت کا جو مقام ہے وہ اس کی فطرتی اور قدرتی جبلت اور فطرت کے قریب ترین ہے. And the status which Islam has awarded to a woman, that is a very much balanced, ایک بہت متوازن status ہے جس میں عورت کو نہ تو انفیریٹی کی طرف جھکا جاتا ہے اور نہ ہی عورت کو اس کے کردار سے بڑھ کر superior قرار دیا جاتا ہے. First of all, if we consider the status of women in pre-Islamic times, اگر ہم دور جاہلیت کے زمانے کے ساتھ یا دور جاہلیت کے وقت کے ساتھ عورت کا کمپیریزن کریں، عورت کے اس مقام کا جو اسلام نے اسے دیا ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے اس کو وہ تمام حقوق دیے ہیں جو انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے ضروری ہیں. اور جاہلیت میں جیسے بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا اور ان سے کسی قسم کی انہیریٹنس کا کوئی تصور نہیں تھا، اور عورت کو ایک مرد کی پوزیشن سمجھا جاتا تھا. شی واز کنسیڈرڈ ایز اے پوزیشن آف اے مین. عورت کو مرد کی ملکیت سمجھا جاتا تھا، اور یہ ملکیت ٹائم ٹو ٹائم اور پرسن ٹو پرسن چینج ہوتی رہتی تھی. لیکن اسلام نے اس کو ایک انسان ہونے کے ناطے وہ تمام حقوق دیے جس کی وہ حقدار تھی. Now if we consider
the rights of women in comparison with West, we will come to know that the status which she deserves or which is the need of that woman, Islam has awarded all that rights to her. اگر ویسٹ کے ساتھ ہم عورت کے وہ حقوق جو آج ویسٹ نے عورت کو دیے ہیں یا آج مغرب میں عورت کی نام نہاد آزادی کی بنا پر اس کو دیے ہیں، ان کا اگر اسلام سے مقابلہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ حقوق جس کی وہ صحیح معنوں میں حقدار ہے اور جس کی ضرورت ایک عورت کو ہے، اسلام نے اس کو وہ دیے ہیں. اور ویسٹ نے اگر کسی فارم میں وہ حقوق عورت کو دیے بھی ہیں تو یا تو اس کو بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ حقوق ادا کر دیے ہیں، یا وہ بیلنسڈ نہیں ہیں، متوازن نہیں ہیں، یا پھر عورت کو ایسے حقوق دے دیے ہیں جو اس کی فطرت اور اس کی جبلت کے قریب ترین نہیں ہیں. یعنی اس کی نیچر کچھ اور تقاضا کرتی ہے، اس کی فطرت کوئی اور تقاضا کرتی ہے، اور جو حقوق اس کو ادا کیے ہیں وہ اس کی اس فطرت کے قریب نہیں ہیں، اس کی اس فطرت کے خلاف ہیں. اور اگر ہم عورت کے حقوق کا موازنہ کریں ایکوالٹی کی بیسس پہ، تو جہاں تک ایک عورت کا انسان ہونے کے ناطے سے تعلق بنتا ہے اور ایک انسان ہونے کے ناطے سے عورت کا تعلق ہے، تو اسلام نے وہ تمام حقوق جو ایک مرد کے لیے لازم ہے وہ عورت کے لیے بھی لازم قرار دیے ہیں. لیکن وہ قوانین یا وہ احکامات یا وہ حقوق جس کا تعلق عورت اور مرد کی مختلف نیچر سے ہے، مختلف فطرت سے ہے، اس میں اسلام نے عورت کو مختلف اور مرد کو مختلف حقوق ادا کیے ہیں. اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ دس از ناٹ دا میٹر آف اکوالٹی اینڈ سیمنیس. اکوالٹی از سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ سیمنیس از سم تھنگ ڈفرنٹ. اکوالٹی از on the basis of, or the equality is considered on the basis of the unity in main things. جب دو چیزیں بالکل ایک جیسی ایک طرح کی ہوتی ہیں تو اس میں ہم ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں. مثلا اگر ہم ایکوالٹی کی بات کریں گے تو دو آفیسرز کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان کریں گے، یا اگر ہم ایک پین کو دوسرے پین کے متوازی رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اکول ٹو دیٹ، کیونکہ ان کی انسٹنکٹیو نیچر، ان کی حیثیت، ان کا مقام ایک دوسرے کے اعتبار سے برابر ہے. بٹ دس از ناٹ دا میٹر ان سیمنیس. سیمنیس دو مختلف چیزوں میں نہیں ہو سکتی. مثلا ایک عورت اور ایک مرد میں سیمنیس نہیں ہو سکتی. ان میں ایکوالٹی تو ہو سکتی ہے لیکن سیمنیس نہیں ہو سکتی. وائی؟ بیکاز سیمنیس از دا میٹر وچ از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دا سیمنیس آف دا نیچر. اینڈ دا نیچر اور دا انسٹنکٹیو bases are different between man and women, so they are not considered as same. They are considered as equal but they are not considered as same. So it is very important to know that as far as the equality of man and women is concerned, they are equal. But as far as the sameness is considered, they are not the same. They are different because they have different instinctive natures, and because of this difference in instinctive nature, they are different. Their sphere of life, their duties, their responsibilities, their liabilities are different, so they are not same thing. And the people who are confused in accordance with the rights of women in Islam, they are confused. Why? Because they considered men and women as same thing.
They are, so it is very important to note that men and women are equal in distribution of rights, but they are, according to their instinctive nature, they are not same. There are some differences between the nature of both sexes. So the thing of sameness is not considered in the both. And if we see the tone of Islam regarding the status of women, Islam never says, or we should say that Islam rejects the status of women or the women as the cause of the original sin. اگر ہم اسلام میں عورت کے مقام پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کہیں بھی عورت کو بنیادی یہ اوریجنل سن کا جو کانسیپٹ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے جو شجر ممنوعہ کھایا تھا اور اس کے سلسلے میں اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی کچھ تھوڑی بہت سزا دی. یہ جو اوریجنل سن کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کرسچینٹی میں، یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام عورت کو کہیں بھی اس اوریجنل سن کی وجہ یا پھر سیڈ آف ایول یا سیڈ آف ڈیول اسلام یا پروڈکٹ آف ڈیول یا سیڈ آف ایول اسلام عورت کو کنسیڈر نہیں کرتا. بلکہ اگر اسلام کی تعلیمات پر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اس بنیادی گناہ یا وہ جو اوریجنل سن دونوں نے کیا تھا اس میں حضرت آدم اور حوا کو برابر شریک مانتے ہیں. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں نے ہی وہ اوریجنل سن یا وہ گناہ کیا، دونوں ہی اس کے سزاوار تھے، دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی اور دونوں نے ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنے گناہ کی پچھتاوے کی وجہ سے معاف کر دیا. چنانچہ اس میں ہمیں یہ کہیں نہیں پتہ چلتا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے گناہ کیا تھا یا گناہ کا سارا ذمہ کسی ایک پر ڈال دیا جائے یا پھر وہ عورت پر ڈال دیا جائے کہ وہ زیادہ گنہگار ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے دونوں کو اس بنیادی حیثیت میں برابر قرار دیا ہے. And this is very obvious and clear in the verses, verse number 36 and 35, Surah number 2, verse number 19, Surah number 7, and verse number 123 and 117, Surah number 20. بلکہ اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید یہ امپریشن دیتا ہے کہ مرد چونکہ کسی حد تک اس سے وہ دانائی اور حکمت جو عورت کے اندر کسی حد تک کم ہے اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اس لیے کسی حد تک قرآن یہ بھی امپریشن دیتا ہے کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام اس گناہ کے زیادہ سزاوار تھے یا اس کی زیادہ بلیم ان پر آتا ہے کہ انہوں نے پہلے ان کے ساتھ حضرت حوا کے ساتھ مل کر یہ گناہ کیا. لیکن جو اصل امپریشن قرآن دیتا ہے that both were equally in error, and if we are to blame Eve, we should blame Adam as much or even more. چنانچہ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت حوا جو تھیں وہ زیادہ گناہگار تھیں اور وہ حضرت آدم نہیں تھے. The status of women in Islam is something unique and something which is very different in other systems and in other religions. اور عورت کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں اور وہ درجہ وہ مقام جو اسلام نے عورت کو دیا ہے، اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں تو ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ پوچھا کہ مجھ پر
سب سے زیادہ حق کس کا ہے، یا میرے اچھے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ وہ شخص دوسری دفعہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ پھر وہ شخص تیسری دفعہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تمہارے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ جب وہ شخص چوتھی مرتبہ آیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ۔ چنانچہ اسلام نے عورت کو کس قدر درجہ دیا ہے، عورت کی کیا فضیلت ہے، وہ اس ایک حدیث نبوی سے سامنے آتی ہے کہ ماں کے درجے کو باپ کے درجے پر 3 گنا فضیلت حاصل ہے۔ اور وہ حقوق جو اسلام نے ایک عورت کو دیے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ اسلام نے اس پر ترس کھا کے یا اس کو رضاکارانہ طور پر یا اس کو کمزور محسوس کرتے ہوئے یہ رائٹس دیے ہیں، بلکہ اسلام نے عورت کو جو قوانین اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، یہ حقوق اسلام نے اس کو ایک مکمل انسان ہونے کے ناطے اور ایک مکمل منفرد حیثیت ہونے کے ناطے عطا کیے ہیں۔ اور یہ وہ حقوق ہیں جن کے لیے مغرب نے اور دوسری بہت ساری ڈیموکریٹک کنٹریز نے بہت زیادہ کوشش اور محنت کی ہے، لیکن اسلام نے اس کو ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، ایک جداگانہ حیثیت رکھنے کی حیثیت سے اسلام نے 1400 سال پہلے بغیر کسی کوشش کے اور بغیر کسی ڈیمانڈ کے اسلام نے یہ تمام حقوق عورت کو ادا کیے ہیں۔ اور وہ حقوق جو اسلام نے ایک عورت کو ادا کیے ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے حقوق ہیں جو عورت کی نیچر، عورت کی فطرت کے قریب ترین ہیں۔ مثلا ویسٹ میں عورت نے فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے جو حقوق طلب کیے ہیں، وہ عورت کسی حد تک عورت کی فطرت کے قریب نہیں ہے۔ عورت نے جب ان حقوق کو مانگا اور ان حقوق کو طلب کیا تو عورت نے اپنی بہت ساری ایسی رسپانسبلٹیز جو دین نے اس کے اوپر لاگو کی تھی، یا وہ رسپانسبلٹیز جو عورت کا اولین دائرہ کار تھی، ان سے عورت نے آزادی حاصل کر لی، اور ان کو ادا کرنا اور ان کو پورا کرنا عورت کے لیے ناممکن ہو گیا۔ لیکن اسلام چونکہ ایک ڈیوائن ریلیجن ہے اور اس کا کریٹر بھی ڈیوائن ہے، اس لیے اس میں ایسی ڈیوائن انجنکشنز پائی جاتی ہیں، ایسے خدائی احکامات پائے جاتے ہیں جو انسان اور خاص طور پر عورت کی فطرت کے بہت قریب ترین ہیں۔ اسلام نے عورت کو کوئی ایسا حق نہیں دیا جو اس کی فطرت کے متضاد ہو یا اس کی فطرت کے مخالف ہو، بلکہ وہ چیزیں اور وہ احکامات جس کو ایک عورت کی فطرت قبول کرتی ہے اور جس کو ایک عورت کی فطرت کی ضرورت ہے، اسلام نے وہ تمام احکامات اس پر لاگو قرار دیے ہیں اور وہ تمام حقوق اسے ادا کیے ہیں۔ اور وہ حقوق جو عورت کی فطرت کے مخالف ہیں اور عورت کی نیچر سے متضاد ہیں، اسلام نے وہ حقوق اور وہ رسپانسبلٹیز عورت پر نہیں عائد کی۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقام جو ایک عورت کی فطرت کے قریب ترین ہے اور وہ حقوق جس کا تقاضا ایک عورت کچھ صدیاں پہلے کرتی تھی یا جس کا تقاضا ایک عورت آج کرتی ہے، یہ وہ حقوق جن کا تقاضا کسی آنے والے وقت کی عورت کو رہے گا، اسلام نے جملہ حیثیت سے وہ تمام حقوق ایک عورت کو ادا کیے ہیں، اور وہ تمام حقوق
عورت کے لیے اسلام نے اس کی منفرد حیثیت ہونے کی حیثیت سے اسلام نے اس کو عطا کیے ہیں. اور ایسی چیزیں جو عورت کی فطرت کے خلاف ہیں یا جو عورت کی فطرت سے متضاد ہیں، اسلام نے ایسی کوئی رسپانسبلٹی، ایسی کوئی لائبلٹی عورت پر عائد نہیں کی. لیکن یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور لوگوں کا ایک گروہ ہے جو عورت کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوزڈ ہے، بہت زیادہ تردد کا شکار ہے، اور وہ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اسلام میں عورت کے مقام کو مشکوک بنا سکیں. چنانچہ وہ سوال کرتے ہیں کہ عورت کو جائیداد میں، انہیریٹنس میں آدھا حصہ کیوں دیا گیا ہے. اسی طرح کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اس سے عورت کی انفیریٹی ڈکلیئر ہوتی ہے کہ عورت کا درجہ مرد سے کم ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت یا ایک جو سپیورٹی دی ہے عورت پر، وہ کیوں دی ہے. اور اسی طرح کچھ احکامات ہیں جس کا تعلق عورت کی ذات سے ہے، مثلاً پردہ، ویل وغیرہ. اس کے بارے میں بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ وہ احکامات ہیں جو بہت اسٹرکٹ اور بہت ریجڈ ہیں، اور یہ وہ احکامات ہیں جو شاید عورت کے لیے پورے کرنا بہت مشکل ہے. چنانچہ ان ڈاؤٹس، ان شکوک و شبہات کا بھی ہم ذکر کریں گے کہ اسلام نے کیسے ایک عورت کو مکمل حقوق ادا کیے ہیں، اور وہ لوگ جو عورت کے حقوق کے بارے میں مختلف قسم کی کنفیوژن اور مختلف قسم کی ڈاؤٹس کا شکار ہیں، ان کے اس کنفیوژن کا کیا جواب ہے. سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ان رائٹس کا جو اسلام نے عورت کو مساوی حیثیت کے طور پر عطا کیے ہیں. یہ اسلام نے عورت اور مرد میں بغیر کسی تفریق کے وہ حقوق عورت اور مرد کو ادا کیے ہیں. اس کا ایک حصہ ہم پچھلے لیکچر نمبر 16 میں پڑھ چکے ہیں، اور کچھ چیزیں ہم یہاں ایسی ہیں جن کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے. مثلاً a full and an equal partner of man، وہ بنیادی حقوق جس میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں، اور اسلام نے دونوں ہی پر یہ ذمہ داری لاگو کی ہے اور دونوں ہی کو یہ حقوق ادا کیے ہیں. وہ یہ ہیں، نمبر 1، اسلام کنسیڈرز women as a full and equal partner of man. If she is mother, he is father. If she is daughter, he is son. If she is mother, he is father. If she is one part, he is the other part. So both of them are equal in basic humanity, and the role of women is as much vital as the role of a man is. جتنا عورت کا کردار اور عورت کی حیثیت انسان کے لیے ضروری ہے، اتنی ہی مرد کے لیے. And both of them are entitled with equal rights, and she undertakes equal responsibility in her, and there are many qualities as much humanity as they are in the partner.
in her partner. To this equal partnership in the reproduction of humankind, God says, اور جہاں تک انسان کی ریپروڈکشن کا تعلق ہے, انسان کی پیدائش اور افزائش کا تعلق ہے, اس میں بھی دونوں برابر ہیں, دونوں sphere of life میں برابر ہیں. چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے, O mankind, verily we have created you from a single pair of a male and a female, and then made you into tribes and nation. This is verse number 1, surah number 4, and verse number 13, surah number 49. The same subject is repeated by Allah subhanahu wa ta'ala, that in the production of mankind, both are the equal partners. Both have equal part, both have equal vital role. دونوں اس responsibility میں برابر ہیں. Then equal in bearing personal and common responsibilities. جہاں تک common responsibilities کا تعلق ہے تو اس میں دونوں برابر ہیں. And both of them are equal in receiving punishment or the reward for their doings. She is acknowledged as an independent personality. ایسا نہیں ہے کہ پرسنل اور کامن رسپانسبلٹیز میں یا ایوارڈ اور پنشمنٹ میں دونوں برابر نہیں ہیں, بلکہ وہ اچھا کام جو ایک مرد کرتا ہے یا ایک عورت کرتی ہے, دونوں اس حیثیت میں برابر ہیں. And in possession of human qualities and worthy of spiritual aspirations. Spiritual aspirations and in human qualities both are same and both are equal in that. And her human nature is neither inferior to nor deviant from that of man. چنانچہ دونوں کی انسٹنکٹیو نیچر اس میں برابر ہیں. And both are the members of one another. Allah subhanahu wa ta'ala says, and their Lord has accepted their prayers and answered them. Never will I cause to be lost the work of any one of you, be he male or female. And this subject is repeated in the different verses of Holy Quran, verse number 21 and 19, surah number 66, verse number 35 and 36, surah number 33, verse number 71 and surah number 9, and likewise in verse number 195 and surah number 3, that in regard with the receiving of punishment or the reward, both the sexes are same. Man amila minkum amalan min dhakarin aw untha. تم دونوں میں سے جو بھی نیک عمل کرتا ہے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال, اس کی انٹینشن اور اس کا خلوص دیکھتے ہوئے اس کے بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو برابر اجر دے گا. اجر میں کوئی کمی نہیں لائی جائے گی, یہ ثواب اور پنشمنٹ میں کوئی کمی نہیں ہوگی, صرف اس بیس پہ کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت. Likewise, both of them are same in pursuit of knowledge and education. جہاں تک علم کے حصول کا تعلق ہے تو اس حیثیت میں بھی مرد اور عورت برابر ہیں. And the verses or the ahadith in context with receiving the knowledge and education, they are very obvious for both sexes. کہ علم حاصل کرنا ایسا نہیں ہے کہ مرد علم حاصل کرے گا تو اس کے لیے زیادہ اچھا ہے, اس کے لیے زیادہ بہتر ہے, وہ معاشرے کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے, بلکہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. اسی طرح فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن جسے ہم اردو میں کہتے ہیں آزادی رائے. آزادی رائے کا حق بھی دونوں ہی کو ہے, اور عورت بھی ویسے ہی
رائے دینے کی آزادی رکھتی ہے جیسے ایک آدمی رکھتا ہے. Her sound opinions are taken into consideration and cannot be disregarded just because she happens to belong to the female sex. اور وہ رائے جو اپنی جداگانہ حیثیت سے ایک عورت ادا کرتی ہے، اس رائے کو یا اس بات کو اسلام اتنا ہی اپروچ کرتا ہے اور اتنا ہی پسند کرتا ہے جتنا ایک مرد کی رائے کو. حتیٰ کہ عورت کی یہ رائے قوانین اور ضوابط اور اصولوں اگر پرنسپل سے تعلق رکھتی ہے، پھر بھی اسلام اس کو پسند کرتا ہے اتنا ہی جتنا ایک مرد کی رائے کو پسند کرتا ہے. It is reported in the Holy Quran and the history that women not only expressed her opinions freely but also argued and participated in serious discussions with the Prophet Muhammad, peace be upon him, and as well as the Muslim leaders. For example, verse number 10 and 12, Surah number 60, and verse number 1 and 4, Surah number 58, discusses this same point. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بہت زیادہ واضح ہے کہ حضرت عمر نے جدہ، جسے دادی یا نانی کے لیے لفظ عربی میں جدہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا جائیداد میں کتنا حق ہوگا، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی عوام کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے. تو عورتوں میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو یا نانی کو سدس یعنی چھٹا 1/6 پارٹ جو ہے انہیریٹنس میں دیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی اس رائے کو، عورت کے اس اوپینین کو جو صحیح حدیث پر بیس تھا، قبول کیا، اگرچہ وہ خود اس کا علم نہیں رکھتے تھے. چنانچہ اس کی بہت ساری مثالیں اسلام کی تاریخ میں ملتی ہیں کہ کسی عورت نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور وہ رائے چونکہ صحیح آرگیومنٹ کی بیس پہ تھی، اس لیے صحابہ اکرام نے یا امیر المومنین نے اس کو پسند کیا اور اسی کو اختیار کیا. اسی طرح بہت سارے ہسٹوریکل ریکارڈز بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو وہی مساوی حقوق، وہی برابر کے حقوق جس کو وہ ڈیزرو کرتی ہے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے عطا کیے ہیں. اور جہاں تک ان حقوق کا تعلق ہے جو نیچر کے کسی پہلو میں اختلاف کی وجہ سے مختلف ہیں، تو اسلام نے اس میں عورت اور مرد میں تمیز کی ہے، یہ فرق کیا ہے. Historical record shows that women participated in public life with early Muslims, especially in the time of emergencies. Women used to accompany the Muslim armies engaged in battles to nurse the wounded, prepare supplies, serve the warriors and so on. مختلف جو اسلام کے شروع کے ادوار میں جنگیں لڑی گئیں، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق، اگر ان کی تاریخ پر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی جب کچھ ایمرجنسی کی حالات تھے تو بہت سی صحابیات نے اور بہت سے ایسی خواتین جن میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات شامل تھیں، انہوں نے بہت زیادہ ایکٹیو اور بہت زیادہ ایوارڈڈ رول پلے کیا. یہاں تک کہ کچھ صحابیات نے زخمیوں کو پانی پلانے، مختلف قسم کا سامان پہنچانے اور مسلمانوں کو مورل سپورٹ دینے کے لیے ان عورتوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. چنانچہ اسلام نے یہ کہیں بھی نہیں کہا یا اسلام نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا کہ عورت کو ایک آئرن بار، ایک سلاخ کے پیچھے جکڑ دیا جائے، اس کو وہاں بٹھا دیا جائے اور اس سے کوئی ایسا کام نہ لیا جائے، اس سے کوئی ایسا فائدہ حاصل نہ کیا جائے جس کے ذریعے معاشرے کو کوئی فائدہ ہو. چنانچہ یہ
چند ایسے اہم نکات ہیں، یہ کچھ ایسے اہم فرائض اور ذمہ داریاں ہیں اور ایسے حقوق ہیں جس میں اسلام عورت اور مرد کو برابر سمجھتا ہے۔ اب ہم کچھ ایسے ایشوز یا ایسے رائٹس کا ذکر کریں گے جو عورت کے بارے میں مختلف لوگوں نے سمجھے ہیں یا یہ سمجھا ہے کہ عورت نے شاید کم حیثیت سمجھتے ہوئے اسلام نے یہ حقوق عورت کو دیے ہیں، اور اسلام کو کسی کم حیثیت والا انسان ہونے کے ناطے اسلام نے یہ عورت کو حقوق دیے ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جس سے عورت کو اسلام نے محروم رکھا ہے۔ ان حقوق میں سب سے پہلا جو حق ہے that is the right of inheritance، کہ اسلام نے عورت کو جائیداد میں آدھا حصہ کیوں دیا ہے جبکہ مرد کو پورا حصہ دیا ہے، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حیثیت میں مرد کو زیادہ اور عورت کو کم حصہ ملتا ہے۔ اگر اس کا جواب ہم تلاش کریں اور بغیر کسی تعصب کے اس کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کے قوانین اور احکامات کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے، یا اسلام ہی صرف وہ مذہب ہے جس نے عورت کو یہ حق ادا کیا ہے۔ رائٹ آف انہیریٹنس ایک ایسی چیز ہے، چونکہ انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے اس لیے وہ اپنے مال میں کسی کو شریک نہیں بنانا چاہتا، لیکن اسلام نے عورت کی اس حیثیت کو تسلیم کیا ہے، اور باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو یا خاوند ہو، اسلام نے عورت کو ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری قرار دیا ہے، اور یہ رائٹ، یہ حق اسلام ہی نے صرف ایک عورت کو دیا ہے۔ اسلام سے پہلے یا مغرب میں یا اس سے پہلے یونان میں یہ ایک ایسا حق تھا جو عورت کو بالکل حاصل نہیں تھا، اور عورت کے اس حق کی سب سے زیادہ حق تلفی کی جاتی تھی، لیکن اسلام نے سب سے پہلے عورت کو یہ حق دیا، that is the right of inheritance۔ اسلام نے عورت کو جائیداد میں حصہ دیا ہے، اور اسلام نے عورت کے اس حصے کو تسلیم کیا ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، اور چاہے بیوی۔ اور اگر ہم اس حق کو ایسے دیکھیں کہ اگرچہ اسلام نے مرد کو بھی یہ حق دیا ہے، لیکن کچھ صورتحال مثلا بیٹے کا حصہ بیٹی کے نسبت زیادہ ہے، تو اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں جس کی بنا پہ اسلام نے کسی حیثیت میں مرد کو عورت سے کچھ ذرا زیادہ حصہ دیا ہے۔ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ گھر کی مینٹیننس اور فیوچر کی رسپانسبلٹیز اور رزق کما کر لانے اور رزق خرچ کرنے کی جو تمام رسپانسبلٹیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد پر لازم قرار دی ہیں۔ عورت کو اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ جائے گھر سے باہر جائے، گھر میں بھی اپنے فرائض ادا کرے اور گھر سے باہر بھی جائے اور کما کے بھی لائے اور پھر اپنے کنبے پہ خرچ کرے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اس کی نیکی ہے کہ اس نے ایسا کیا، لیکن یہ اسلام نے اس پر فرض قرار نہیں دیا، اور یہ کما کر لانے کی اور خرچ کرنے کی اور اپنے اہل و عیال کا نان و نفقہ کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں یہ اسلام نے ایک مرد پر لاگو کی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان تمام رسپانسبلٹیز کی وجہ سے، ان تمام فرائض کی وجہ سے بیٹے کو تھوڑا سا جائیداد میں بیٹی کی نسبت زیادہ حق دیا گیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام نے مرد پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ
اپنی کمپلیٹ فیملی کی مینٹیننس کا ذمہ دار ہے. گھر میں جتنے بھی نیڈی ریلیشنز ہیں, جتنے بھی چاہے وہ پھپھو ہوں یا خالہ ہوں, وہ تمام ریلیشنز جس کو کسی طرح سے بھی مالی یا اور قسم کی امداد کی ضرورت ہے, تو وہ تمام رسپانسبلٹی اسلام نے مرد کے اوپر لازم قرار دی ہیں کہ مرد نے ان کو مینٹین کرنا ہے, مرد نے ان کو مینج کرنا ہے. چنانچہ چونکہ مرد نے ان کو مینٹین کرنا ہے اور وہ تمام مرد کی رسپانسبلٹیز ہیں, عورت نے تو وہ رسپانسبلٹیز ادا نہیں کرنی, بلکہ کچھ عرصے تک اس نے وہاں رہنا ہے, اس کے بعد اس نے وہ گھر چھوڑ کے چلے جانا ہے. اس لیے اسلام نے مرد کو تھوڑا سا انہیریٹنس میں زیادہ حصہ دیا ہے. تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ مرد تو حصہ لینے والا ایک ہے, مرد تو حصہ لینے والا ایک ہے. مثلا اگر ایک بیٹا ہوگا تو اس کی موجودگی میں بیٹی کو تھوڑا سا کم حصہ ملے گا, لیکن بیٹے کو ایک حیثیت سے انہیریٹنس میں, وراثت میں حصہ مل رہا ہے, جبکہ عورت کو یا بیٹی کو 4 حیثیتوں سے انہیریٹنس میں حصہ مل رہا ہے. مثلا بیٹی بھی انہیریٹنس میں حصہ لے گی, بہن بھی لے گی, بیوی بھی لے گی اور ماں بھی لے گی. اسی طرح اگر اس کو دوسرے ایسپیکٹ سے دیکھیں تو ایک عورت اس کی فائنینشلی اسٹرانگ بیسس کے لیے اور فائنینشلی اسے سپورٹ کرنے کے لیے اسلام نے اس کے حقوق پر اس قدر زور دیا ہے کہ ایک لڑکی شادی سے پہلے اپنے باپ سے بھی وراثت میں حصہ لے گی, شادی کے بعد اپنے میاں سے لے گی, اس کے بعد اپنے بیٹے سے لے گی, اور بھائی سے بھی اس کی وراثت میں حصہ لینے کی حقدار ہے. چنانچہ جہاں پر ایک مرد جداگانہ حیثیت سے رزق یا انہیریٹنس میں, وراثت میں حصہ لے رہا ہے, اس کے مقابلے میں عورتیں حصہ لینے والی 4 ہیں. تو بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بیٹی اور بیٹے کے حصے کا اگر مقابلہ کیا جائے تو بیٹا زیادہ لے رہا ہے اور بیٹی کم لے رہی ہے, لیکن بحیثیت مجموعی اگر عورتیں یا فیمیلز حصہ لینے والی کنسیڈر کی جائیں تو فیمیلز حصہ لینے والی میل کے مقابلے میں زیادہ ہیں. مرد ایک حصہ لے گا اور اس کے مقابلے میں عورتیں حصے لینے والی 4 ہیں, بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے, بہن بھی ہے اور ماں بھی ہے. چنانچہ اسلام نے اسے اس قدر سپورٹ کیا ہے اور اس کے اس حق کی اتنی اہمیت ہے کہ چاہے وہ زندگی کے کسی بھی فیز میں ہے, وہ ہر حیثیت میں انہیریٹنس میں سے, وراثت میں سے اپنا حصہ لے گی. اور اگر ہم غور کریں ہمیں تو یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیریٹنس اصل میں ایک ایسی چیز ہے, وراثت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے عورت نے کوئی کوشش نہیں کی, کوئی محنت نہیں کی, کوئی ایکسٹرا ایفرٹ پٹ نہیں کی, بلکہ یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو اسلام نے اس کو دی ہے. یہ ایک اضافی ایڈیشنل چیز ہے جو اسلام اس کو دے رہا ہے. چنانچہ اس میں اس کا اپنا کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے, تو اس کو جس حیثیت سے بھی وہ ملے اور جس حیثیت سے بھی اس کی تقسیم ہو, اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اسی تقسیم کے مطابق اس سے لے لے. اور ویسے بھی اس تقسیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زیادہ منصفانہ اور جسٹس پہ بیس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے, جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عورت کو انہیریٹنس میں حصہ دیا ہے. چنانچہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کو کم حصہ دیا گیا ہے اور مرد کو زیادہ حصہ گیا ہے, ان کا یہ اعتراض بے بنیاد ہے. نمبر 1, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹیز لاگو نہیں کی. نمبر 2,
اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ لازم نہیں کرا دیا کہ گھر کے جتنے نیڈی ریلیشنز ہیں یا وہ رشتہ دار جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے اس پر کسی قسم کی کوئی رسپانسبلٹی، فائنینشیل رسپانسبلٹیز عائد نہیں ہے. نمبر 3، یہ ایک ایکسٹرا ایڈیشنل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، چنانچہ جس بھی حیثیت سے دی جائے وہ قبول کرے. اور اس کا ایک لاجیکل جواب یہ ہے کہ وہ حق جو عورت کو دیا ہے گیا ہے، اگرچہ بیٹی اور بیٹے کے مقابلے میں اگر بظاہر دیکھا جائے تو بیٹے کا حق جو ہے وہ وراثت میں بیٹی سے زیادہ ہے، لیکن اگر فیمیلز کی تعداد کو کاؤنٹ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ چونکہ فیمیلز حصہ لینے والی زیادہ ہیں، اس لیے اگر تمام فیمیلز کے حصے کو ایک میل کے حصے کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ عورتیں حصہ لینے والی زیادہ ہیں، اس لیے وراثت میں عورتوں کا خاص طور پر حق ہے. اور چونکہ یہ ایک بہت زیادہ اہم چیز ہے اور مستقبل سے اس کا بہت قریبی تعلق ہے اور فائنینشلی عورت کو بہت زیادہ اسٹرانگ دیکھنے کی اسلام نے خواہش کی ہے، اس لیے اسلام نے عورت کے حق کو، چاہے وہ بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا ماں ہو، اس کے فائنینشیل سپورٹ کو اسلام نے لازم قرار دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک گورنر ہے، اس کا ایک گارڈین ہے جو وہ یہ تمام رسپانسبلٹیز پورے کرے گا. اور یہ گارڈین باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور شوہر بھی. نمبر 2، وٹنس. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام نے عورت کو کم تر حیثیت دی ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت کی گواہی کو آدھا شمار کیا ہے جبکہ مرد کی گواہی کو پورا شمار کیا ہے. But if we see this thing in logical terms, we will come to know that this is not the case of inferiority, but it is a measure of securing the rights of contracting parties, because women as a rule is not so experienced in practical life as men, and the lack of experience may cause a loss to any party in a given contract. So the law requires that at least 2 women should bear witness with 1 man. اگر لاجیکل ٹرمز پر اس بات کا جواب دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے عورت کی گواہی کو اس لیے آدھا رکھا ہے، یا اسلام میں عورت کی گواہی اس لیے آدھی سمجھی جاتی ہے کہ عورت ڈیسیژن میکنگ میں اور اس طرح کے کام جس میں عورت کو رولر سمجھا جائے یا جس نیچر کے وٹنس کے کام ہیں، یہ عورت کی نیچر سے کچھ تھوڑے سے مختلف ہے. مثلا عورت بہت زیادہ ایموشنل ہے، عورت بہت زیادہ سینٹیمنٹل ہے، بہت زیادہ جذباتی ہے. مثلا اگر عورت اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ایسے بیان نہ کر سکے جیسے ایک مرد کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عورت بے ہوش ہو جائے یا کچھ ایسا فیل کرے یا اپنے ایموشنز پہ قابو نہ رکھ سکے. لیکن مرد جو ہے اس کو صحیح معنوں میں اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 عورتیں کسی ایک ہی ایونٹ کو بیان کریں اور سب ایسی زبان میں بیان کریں کہ ایونٹ پورا ہی ایک دوسرے سے مختلف بیان کر دیں. اور یہ بھی وجہ ہے کہ اسلام کسی حد تک چاہتا ہے کہ عورت ان کاموں سے دور رہے. اور قرآن جو ڈسکرپشن دیتا ہے کہ کیوں عورت کی گواہی آدھی ہے، وہ اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں کہ ایک عورت بھول جائے. چنانچہ وہ عورت جو بھول گئی ہے، دوسری عورت کی گواہی اس لیے رکھی گئی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے تاکہ وہ اس کو یاد کروا دے. چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ عورت ایموشنلی اور انٹرنلی کبھی کبھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی جتنا مرد ہوتا ہے،
اور گواہی کے معاملات چونکہ بہت نازک معاملات ہیں، اس میں اگر تھوڑی سی بھی بات یا تھوڑا سا بھی ایونٹ یا تھوڑا سا بھی کوئی حادثہ یہاں سے وہاں کر دیا جائے یا تھوڑی سی بات یہاں سے وہاں کر دی جائے تو دونوں کے حقوق پر بہت زیادہ کاری قسم کی ضرب لگ سکتی ہے یا دونوں کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. چنانچہ ان معاملات کی پیچیدگی کی بنا پر، ان معاملات کی کمپلیکیشنز کو دیکھتے ہوئے اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مرد کی گواہی پوری ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ ایک عورت اور ہونا ضروری ہے تاکہ اگر وہ کوئی چیز بھول گئی ہے تو وہ اس کو یاد کروا دے. لیکن یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں اسلام نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہو یا اسلام نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہو کہ چونکہ عورت انفیریئر ہے، عورت کم تر ہے، اس لیے اس کی گواہی عادی ہے، بلکہ اس کا اس سوچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ عورت کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کی گواہی عادی ہے، اور اگر ایک عورت ہے تو اس کے ساتھ ایک عورت اور ضرور ہو تاکہ اگر وہ بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے. تیسرا ایک بہت زیادہ کامن ایشو اکثر ہم سنتے ہیں فائنینشیل لائبلٹیز کا، کہ کیا عورت اسلام کی روشنی میں جاب کر سکتی ہے، نوکری کر سکتی ہے یا نہیں. اگر اسلام کے احکامات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فائنینشیل لائبلٹیز، مالی اخراجات یا مالی ذمہ داریاں یا پیسے کمانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اسلام نے عورت پر فرض یا لازم قرار نہیں دی. مرد کے لیے پیسہ کمانا، نان و نفقے کی ذمہ داری فرض ہے اور لازم ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی پرورش کرے اور ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھائے. لیکن اسلام نے کہیں بھی یہ والی ذمہ داری عورت پر لاگو نہیں کی. لیکن اس کے مقابلے میں اسلام اتنا اسٹرکٹ اور ریجڈ بھی نہیں ہے کہ اگر ایک عورت کو جاب کی یا نوکری کی ضرورت ہے یا اس پر ایسی ذمہ داریاں ہیں جس کو ادا کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، یا پھر فائنینشلی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. مثلا اگر ایک عورت بہت غریب ہے اور وہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے تو کیا وہ جاب کر سکتی ہے یا نہیں. اور یا پھر یہ کہ اگر ایک عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا اور اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب اس کو یہ رسپانسبلٹیز پوری کرنی ہے تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ اللیگل طریقے اختیار کرے کیونکہ اسلام اسے پرمیشن نہیں دیتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام عورت کو ایسی سویئر اور ایکسیپشنل کیسز میں جہاں عورت کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہیں، یا پھر یہ کہ عورت بہت غریب ہے اور اس نے اپنے گھر، یا پھر وہ عورت جو ہے وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں، چنانچہ اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے وہ عورت جاب کر سکتی ہے. اور اسی طرح اگر کسی عورت کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، مثلا اس کے خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کا شوہر نہیں ہے اور اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے، تو ایسی ایکسیپشنل سچویشنز میں بھی اسلام عورت کو اجازت دیتا ہے، عورت کو پرمیشن دیتا ہے کہ وہ جاب کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے اسلام ایک کنڈیشن لگاتا ہے، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہی ہو وہ اسلام کے دائرہ کار یا اسلام کے قوانین و ضوابط کی حدود میں رہتے ہوئے کرے. وہ کوئی ایسا نہ کام کرے جو اسلام کی حدود یا اسلام کے قوانین کے خلاف ہو. Remaining in the limits of religion, observing the injunctions of Holy Quran and Sunnah, she can do any sort of job
which she wants to do, but the only condition that is that she should be in the limits of religion. اسلام عورت کو اس حیثیت سے یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی اس کی ضرورت ہے, کوئی مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے نالج دیا ہے, یا پھر معاشرے کو اس کی ضرورت ہے, یا پھر اس کو ذاتی طور پر اس کام کی ضرورت ہے, تو کوئی بھی عورت جاب کر سکتی ہے, بٹ ہیونگ دا کنڈیشن, اس شرط کے ساتھ کہ جو کام وہ کر رہی ہے وہ اسلام کی حدود اور اسلام کے قوانین و ضوابط سے خارج نہ ہو, اسلام کی ریلیجن کی لمٹس میں رہتے ہوئے ہر وہ کام جو چاہے وہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کرتی ہے یا اپنی فائنینشیل رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے کرتی ہے, تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایسا کام کر سکتی ہے. لیکن اگر فائنینشیل رسپانسبلٹیز یا فائنینشیل لائبلٹیز کی ایز اے گارڈین ہم بات کریں کہ کیا عورت کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے کہ وہ تمام اپنے بچوں کو بھی پالے اور گھر کی تمام ذمہ داریاں بھی پورا کرے, بچوں کا نان نفقہ بھی پورا کرے اور گھر کی بھی مالی اخراجات کو پورا کرے, تو اسلام نے ایک نگران ہونے کی حیثیت سے اس پر یہ کام فرض نہیں قرار دیے. اسلام نے عورت پر صرف ایک ہی فریضہ عائد کیا ہے, اور وہ ہے کہ وہ گھر میں رہے, اور اس کا چونکہ اصل دائرہ کار گھر ہے اس لیے اس کی فرسٹ پرائورٹی جو ہے وہ گھر ہے, گھر اور اس کے بچے. پہلے وہ اپنے گھر کی اور اپنے بچوں کی رسپانسبلٹیز ادا کرے, اس کے بعد وہ باقی کام کرے. چنانچہ عورت کا پہلا دائرہ کار اور پہلا دائرہ عمل جو ہے وہ اس کا گھر ہے. لیکن اگر کوئی ایسی کوئی پرابلمز ہیں, کوئی ایسی سچویشن ہے کہ اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے یا معاشرے کو اس کی ضرورت ہے, تو وہ کوئی بھی ایسی جاب جو دین کی لمٹس میں رہتے ہوئے کرنا چاہتی ہے, شی کین ڈو ایوری سارٹ آف جاب. اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اسٹینڈنگ بیہائنڈ ان پریئرز. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عورت میں نماز کی جو حیثیت ہے کہ اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو پہلے مرد کھڑے ہوں گے, اس کے بعد بچے کھڑے ہوں گے, بچوں کے بعد عورت کھڑی ہوگی, تو شاید اس میں کچھ عورت کے لیے انفیریٹی کمپلیکس ہے, عورت میں اس کی حیثیت کو کچھ کم کر دیا گیا ہے کہ عورت مرد کے پیچھے کھڑی ہوگی. لیکن دراصل ایسا نہیں ہے. بٹ ان فیکٹ دس از دا میٹر آف ڈسپلن, not the matter of superiority or inferiority. یہ ڈسپلن کا یا نظم و ضبط کا ایک انداز ہے جس کو اسلام نے لازم قرار دیا گیا ہے یا جس کو اپنانا ضروری ہے, بلکہ لیکن اس میں کسی کی برتری یا کم تری کی حیثیت کے بارے میں نہیں بتایا گیا. چنانچہ اس کو ایسے ہی پورا کرنا ضروری ہے جیسے اسلام نے اس کی کلاسیفیکیشن اور جیسے اسلام نے اس کو بتایا ہے, بیکاز دس از دا میٹر آف ڈسپلن اینڈ ناٹ دا میٹر آف سپریورٹی اور انفیریورٹی. لیکن اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ کیا ایسا ہے کہ ہائیسٹ رینک یا وہ لوگ جن کی سوسائٹی میں زیادہ بہتر اور اچھا کردار ہے تو وہ آگے اگلی لائنز میں کھڑے ہوں, اور وہ لوگ جو کسی کم رینک کے کام میں انڈلج ہیں یا کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی لائن سے پیچھے کھڑے ہوں؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ لوگ جو تمام نماز ادا کر رہے ہیں, چاہے ان میں سے کوئی ایک سویپر ہے اور چاہے کوئی ایک پریزیڈنٹ ہے, تو وہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے, جس کو شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ظاہری حیثیت کی بنا پر انسانوں میں کوئی فرق اور تمیز نہیں کی, بلکہ چاہے انسان جس بھی حیثیت سے تعلق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام برابر ہیں. چنانچہ اسی معاملے کو اگر ہم عورت کے ساتھ کنسیڈر کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے میٹر آف ڈسپلن, دس از اے میٹر ریگارڈنگ
the system or the discipline of prayer and not the system regarding the superiority or the inferiority complexes. اس کے بعد ایک اور ایشو یا ایک اور چیز جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے, that is the superiority of man, کہ اسلام مرد کو عورت سے شاید بہتر سمجھتا ہے یا مرد کو زیادہ حقوق دیتا ہے صرف اس لیے کہ مرد جو ہے وہ عورت سے بہتر ہے. بٹ دس از ناٹ دا کیس. ایکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو عورت پر ایک فضیلت دی ہے یا ایک درجہ دیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن نے خود یہ ذکر کیا ہے کہ اسلام میں مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے, لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام نے وہ فضیلت یا وہ درجہ مرد کو کیوں دیا ہے. اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے مرد کو یہ ایک درجہ فضیلت یا برتری عورت پر صرف اس لیے دی ہے کیونکہ عورت کی کہیں بھی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ فائنینشیل لائبلٹیز کو پورا کرے. بچوں کا نان و نفقہ اور گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر عائد کی ہے. یہ مرد کا فرض ہے کہ وہ جائے, پیسے کمانے کے بعد آ کر اپنے بچوں پر اور اپنی فیملی پر خرچ کرے. اور چونکہ اسلام نے اس پر یہ فرض عائد کیا ہے, اسلام نے اس کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے, اس لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے سپیورٹی دی ہے. لیکن اگر مرد اپنی اولاد پر یا اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا یا اپنے اس فرض کو ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی سپیورٹی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اسے ایک زیادہ فرض دیا, ایک زیادہ ذمہ داری دی, اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اسے سپیورٹی دی ہے. لیکن اگر مرد یہ رسپانسبلٹی ادا نہیں کرتا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی سپیورٹی نہیں دی ہے. In this case, if he is not going to offer that responsibilities, he is going to observe that responsibilities, it means he or she is equal in case of to be a human being. چونکہ اس نے وہ رسپانسبلٹی یا وہ ریلائبلٹی یا وہ لائبلٹی جو اس پر فرض تھی اس نے نہیں ادا کی, چنانچہ اس کے لیے کوئی درجہ یا کوئی فضیلت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ یہ فضیلت اس کو تب ملتی ہے جب وہ اپنے قوام, نگران اور گارڈین ہونے کی حیثیت کو پورا کرتا ہے. چنانچہ اسلام نے جب اس کو سپیورٹی دی ہے تو اس کے سائیڈ بائی سائیڈ اس کے لیے ایک فرض قرار دیا ہے, اور وہ ہے اس کے رسپانسبلٹی. لیکن اگر وہ رسپانسبلٹی نہیں ادا کرتا تو اس کے لیے کوئی سپیورٹی نہیں ہے. اس کے بعد ایک آخری ایشو جس کو اکثر لوگ بہت نیگیٹو انداز میں لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ حق ہے جو اسلام نے عورت پر عائد کیا ہے, اور عائد کرنے کے بعد اس کو دنیا کی ایک عجیب اور غریب مخلوق بنا دیا ہے, اور اس کو آبزرو کرتے ہوئے وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتی یا اس کو دنیا سے الگ ہو کر رہنا چاہیے. اور یہ رسپانسبلٹی ہے, رسپانسبلٹی آف ویل, حجاب یا پردہ. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ رسپانسبلٹی ادا کرتے ہوئے عورت کوئی کام نہیں کر سکتی اور اس کا صرف دائرہ کار یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے اور بچوں کی پرورش کرے, چاہے وہ جتنی بھی نالج والی ہے اور چاہے اسے اللہ نے جتنا بھی علم دیا ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. لیکن ایسا سمجھنا دراصل اسلام کے احکامات سے ناواقفیت کی بنا پر ہے. جو شخص اسلام کے احکام سے آگاہ نہیں ہے یا ان کو صحیح معنوں میں نہیں جانتا وہ یہ اعتراض سب سے پہلے کھڑا کرتا ہے. لیکن در حقیقت یہ وہ ذمہ داری ہے جو اسلام نے جب عورت پر عائد کی تو اس کو اس دائرہ کار میں یا اس رسپانسبلٹی کے اندر رہتے ہوئے اسلام نے تمام قسم کے حقوق اس کو آزادی کے ساتھ عطا کیے ہیں.
اور یہی وہ آزادی ہے جس میں رہتے ہوئے وہ دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے، اور یہی اس کی وہ آزادی ہے جو اس کی انسٹنکٹیو نیچر کے بہت قریب ترین ہے، جو اس کی فطرت اور اس کی جبلت کے بہت قریب ترین ہے۔ چنانچہ جو بھی اس کو فطرت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں یا فطرت کے اصولوں کے قریب ترین سمجھتے ہوئے ادا کرتا ہے، اس ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، اور جو اس کو ایک مشکل چیز سمجھتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ خود ہی اصل میں احکامات سے ناواقف ہے۔ The Muslim woman is always associated with an old tradition known as veil, and it is Islamic that the woman should beautify herself with the veil of honor, dignity, chastity, purity and integrity. And this is in fact the thing which declares the status of women in Islam, having regard, having chastity, having integrity and having the honor. She should refrain from all deeds and gestures that might stir the passion of people other than her legitimate husband or cause evil suspension of the morality. کہ اس رسپانسبلٹی میں رہتے ہوئے اور اس قانون کو آبزرو کرتے ہوئے وہ اپنی اوبلیگیشنز کو بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتی ہیں، بٹ دس از دا تھنگ وچ is for the purification of herself and for the purification of the other people's heart. And she is warned not to display her charms or expose her physical attractions before strangers. The veil which she must put on is one that can save her soul from weakness, her mind from indulgence, her eyes from lustful looks, and her personality from demoralization. بلکہ یہ عورت پر اس لیے فرض کر دیا گیا ہے، اس پر اس لیے عورت کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے تاکہ اپنی سول، اپنے نفس، اپنی روح کو وہ برائیوں سے بچا سکے، اپنے دماغ کو غلط کاموں میں مصروف ہونے سے بچا سکے، اپنی آنکھوں کو لوگوں کی گندی نگاہوں سے اور اپنی پرسنالٹی کو انسانیت کی حد سے گرانے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ چیز فرض کی ہے۔ And Islam is most concerned with the integrity of women, with the safeguard of her morals and with the protection of character and personality. So ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا حجاب یا عورت کا پردہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اسلام بہت ریجڈ، بہت اسٹرکٹ ریلیجن ہے، یا اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کو ایک جگہ بند کر دیا جائے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو عورت کے کردار کو، عورت کی پرسنالٹی کو مزید ریفرین کر سکتے ہیں اور اس کی کردار اور اس کی رسپانسبلٹیز میں مزید بہتری لا سکتی ہیں، اور وہ معاشرے کا ایک بہترین رکن بنتے ہوئے اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا کر سکتی ہے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے عورت کے کچھ ایسے حقوق کا ذکر کیا ہے جو اسلام نے خاص طور پر اس کو دیے ہیں، جو اسلام نے اس کی جداگانہ حیثیت ہونے کے ناطے سے اس کو دیے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ the comparison of male and female in the basis of sameness is not right، کہ اگر ہم عورت اور مرد کا کمپیریزن یا مقابلہ ایک حیثیت یا ایک سیم نیچر ہونے کی وجہ سے کریں تو یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ایکویلٹی کے بیسس پر ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو وہ ٹھیک ہے، اور وہ حقوق جو ان دونوں کی نیچر ایک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کیے ہیں وہ مختلف ہیں، اور وہ حقوق جو نیچر کے ڈفرنس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو عطا کیے ہیں اور دوسرے کو عطا نہیں کیے وہ مختلف ہیں۔
اور اس کے بعد ہم نے کچھ ایسی کنفیوژنز اور کچھ ایسے ایشوز کا ذکر کیا جو عورت کے رائٹس پر کاری ضرب سمجھے جاتے ہیں، یا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ اسلام نے یہ رائٹس عورت کو نہیں دیے اس لیے عورت اسلام میں انفیریئر ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے. اور ہم نے قرآن کی آیات اور ہسٹوریکل ایونٹس کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ رائٹس ہیں جو اسلام نے خاص طور پر بلکہ عورت کو دیے ہیں، اور اگر نہیں دیے تو اس میں کچھ ایسا ٹیکنیکل چیز ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عورت کی نیچر کے خلاف ہیں، اس لیے اسلام نے ایسے حقوق یا ایسی ذمہ داریاں عورت کو نہیں دیں. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نئے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.